दोस्तों मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशीदा जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, और वो इंडिया आ रहे हैं एज ए G7 की चेयर उनके पास है। आप देख रहे होंगे कि मैंने जो तस्वीर लगाई है, ये तस्वीर बेसिकली जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे उनकी तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। ये तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है ताकि बताऊं कि बेसिकली जो जापान और इंडिया के जो रिलेशंस की जो बुनियाद है, टेक्निकली वो शिंजो आबे ने रखी थी। रिलेशन से मुराद मॉडर्न रिलेशंस जो हैं। और अगर आपको याद हो कि जब शिंजो आबे जो है उनको मर्डर असैसिनेट कर दिया गया, तो नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दिस इज़ ए नेशनल मॉर्निंग का डे है। और प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को उन्होंने का रिस्पेक्ट दी है। और मज़े की बात यह है कि मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म मोदी वहाँ गए भी थे, उनके जो फ्यूनरल पे या जो भी उनकी जो लास्ट जो कमेमोरेशंस हैं और वट एवर जो भी उनको करते हैं वो। अब अगर ये जितने सारे का सारा जो इडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था इंडो पैसिफिक का, बेसिकली ये सारा शिंजो आबे ने देखा था। और उस वक़्त भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब होते थे, वहाँ से ये बात चली। और ठीक है जी। और मज़े की बात है कि आप कोल्ड वॉर में चले जाएँ, तो जापान और इंडिया के जो ताल्लुकात थे, वो इंतहाई बड़े दूर-दूर रहते थे। ठीक है जी। जापान जो था वो यूएस अलाय था, इंडिया नॉन अलाय था। और फिर जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए, जापान ने पब्लिकली इंडिया को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस जापान ने लगा दी इंडिया के ऊपर, ठीक है जी। सारी बातें पाकिस्तान के ऊपर भी लगाई, और मैंने ये साथ कैप्शन में ये भी लिखा है कि देखें आज के जापान के ताल्लुकात क्या हैं इंडिया के साथ, कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज ए G7 चेयर, और वो काम करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। और वो इस महीने के मेरे ख्याल है आखिर तक आ रहे हैं। और अब इंडिया के पास G20 की चेयरमैनशिप है, चेयरमैन है, वो G7 के हैं। और आप इमेजिन कर लें कि किस तरह दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो जॉइंट प्रेस रिलीज जारी होगी, उसमें ये जिक्र होगा कि पाकिस्तान शुड स्टॉप काउंटर टेररिज्म। ये जो टेररिज्म है स्पॉन्सर नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब आई थिंक कशीदा साहब आए थे, या आई फॉरगॉट कि कौन आया था, आई थिंक जापानीज फॉरेन मिनिस्टर आए थे या कुछ आया था जापान से बड़ा इंपॉर्टेंट। इंडिया तो जापान इंडिया मेड इट श्योर के बीच में ये लिखा जाए। और फिर हुआ ये कि आई वाज इन इस्लामाबाद, और मैंने चेक किया मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो फिर पाकिस्तान ने एहतजाज किया था जापान के साथ कि ये आप क्यों कर रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक जो जापानीज़ गवर्नमेंट है उसको ये एडवाइस किया गया था कि आप ये काम ना करें। ये जो आप क्योंकि जब जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर इंडिया आता है, तो ज़ाहिर बात है एक पूरे खित्ते का एक अप्रोच ली जाती है। आई डोंट वांट टू गिव डिटेल्स, आई हैव सम डिटेल्स ऑन दैट। लेकिन जो जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली किस तरह इंडिया और जापान की जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगी, उसमें पाकिस्तान का जिक्र आएगा। और दैट विल नॉट बी विद अ गुड रेफरेंस। खैर एनी हो, अब ये मैं जैसे बात कर रहा था कि 1998 से उनको क्रिटिसाइज़ किया। और मज़े की बात है, आज जापान देखें इंडिया के साथ किस तरह के कारोबार की बातें हो रही हैं, बिज़नेस की बातें हो रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड की बातें हो रही हैं। ठीक है जनाब। और आप उसमें देख लें जो अब एक डाटा अगर आप देखें कि पिछले 10-12 साल का डाटा देखें, तो आज तक जो है वो इंडिया से जापान, और जापान से जो इंडिया जो ट्रेड है वो बढ़ी है। ठीक है। और इसमें आप ये समझ लें कि दोनों मुल्कों ने वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर और पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर। जैसे वो कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप है। फिर उसके बाद डाइवर्स जो उसके क्या नाम है उसका, एनवायरनमेंट के इश्यूज़ के ऊपर। फिर कोई इंडिया जो है वो जो जापानीज़ कंपनी वो इंडिया के अंदर को 5 ट्रिलियन येन का टारगेट रखती हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये एक लंबी डिस्कशन, आई कैन टॉक ऑन दैट। बट द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान ने अपने कर्जे जापान से माफ़ करा लिए हैं। दैट्स द पॉइंट। पाकिस्तान ने अपने कर्जे जापान से माफ़ करवा लिए हैं। और जापान का ये लॉ है कि वंस अगर आप किसी मुल्क से कर्ज़ा माफ़ करा लें, तो आप दोबारा उससे कर्जे नहीं ले सकते।
اور یہ اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا، سم ون ہو واز آفیشیل، کہ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ جاپانی سرکار ہے، اور مجھے یاد ہے یہ پاکستان کی جو امباسڈر ہے جاپان، انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی لگائی ہوئے تھا کہ جناب ہم نے قرضے معاف ہو گئے ہیں، اب ہم نے جاپان کا کوئی قرضہ نہیں دینا، اور اس طرح نا. سو ایک طرف یہ ہے کہ پاکستان قرضے معاف کرا رہا ہے، جاپان پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ انڈیا میں دہشت گردی بند کرو، اور دوسری طرف انڈیا جاپان تعلقات دیکھو. اور دوسری طرف کبھی میرا خیال ہے اٹس بن لانگ 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 ٹائم، ریسنٹلی کو 2-3 سال پہلے جاپان کے فارن منسٹر پاکستان آئے تھے، کوئی 9-10 سال کے بعد، 9-10 سال کے بعد ہم جاپان کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ انویسٹمنٹ کریں، وہ یہ کریں وہ کریں، وہ ہمیں سیریس ہی نہیں لیتے، اور اوپر سے چائنا فیکٹر آ گیا ہوا ہے. سو یہ وی آر آن دا رانگ سائڈ، ہم رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. بٹ اینی ہاؤ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ اس میں جاپان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح جو جاپنیز سرکار ہے انہوں نے انڈیا کو جو ہے وہ سینکشن کیا، اکنامک سینکشن کیا 98 میں، ٹھیک ہے جی. لیکن پھر دیکھیں ابھی دونوں ملک کس طرح، ایک G20 کی ممبرشپ ہے، ایک کے پاس چیئرمین شپ، اور ایک کے پاس G7 کی ہے. پھر شنزو ایبے، اور انہوں نے جو 2006-07 میں ایک گلوبل پارٹنرشپ کی بات کی، اور شنزو ایبے سمجھ گئے تھے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور اس وقت انہوں نے انڈیا جاپان اسٹریٹجک اینڈ گلوبل پارٹنرشپ کے نام سے ایک ہوا. پھر 2014 میں اور انہوں نے پھر اس پارٹنرشپ کو اپ گریڈ کیا اور اسپیشل اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نام دیا. اور اب پھر ملٹری، ڈپلومیٹک، اکنامک سیکٹرز پہ وہ چلے. پھر 2+2 انیشیٹو دونوں ملکوں نے جو ہے وہ لیا، جس طرح باقی ممالک نے. اور پھر ملٹری ڈرلز، نیول ایکسرسائزز، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز بھی انہوں نے کیے. پھر انڈیا جاپان نے ایک کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی سائن کیا 2011 میں. اور اب انڈیا اور جاپان جو ہے انڈیا کا 12واں لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اور جو ہے وہ چوتھا بڑا انویسٹر ہے. اب یہ دیکھیں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2016 میں جاپان اور انڈیا نے ایک سول نیوکلیئر پیکٹ بھی سائن کیا تھا. سو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ انڈیا اور جاپان کے جو تعلقات ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ہوئے نہیں ہیں، ہو چکے ہیں. کہ وہ G7 کی لیڈرشپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ G20 کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب G7 کی لیڈرشپ دیکھیں، جب برطانیہ G7 کی چیئر ہوگا اور وہ پرائم منسٹر مودی کو بلائے گا. آئی تھنک ریسنٹلی اف آئی ایم ناٹ رانگ جرمنی میں کوئی G7 کی میٹنگ ہوئی تھی، تو وہاں پہ بھی پرائم منسٹر مودی کو بلایا گیا تھا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ وہ اب یہ کسی وقت بھی G8 ہو سکتی ہے. G7 could be G8 اینی ٹائم. رشیا کو انہوں نے فارغ کیا تھا میرا خیال ہے اس میں سے، اور ابھی وہ انڈیا کو ڈال سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کیوں ہمیں نہیں ڈالیں گے. لیکن ٹیکنیکلی G7 جو ہے اس کو G8 کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ جیسے فار ایگزامپل نارتھ ساؤتھ کوریا ہے، اس کو بھی نہیں لیتے، اور بھی بہت سارے ملکوں کو نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ملک ہے نا یہ اس طرح ویسٹرنائز نہیں ہے، ان کے مسائل ہم سے علیحدہ ہیں. جیسے انڈیا کا فار ایگزامپل میں پڑھ رہا تھا اکانومسٹ پہ کہ جو انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں، یا پرائم منسٹر مودی کس طرح جو ہے وہ میڈیا کو کر رہی ہے، جو BBC کا ایشو ہوا تھا. لیکن جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو زیادہ اہمیت دی ایز کمپیئر ٹو میڈیا فریڈم ان انڈیا. سو یہ جو کوسچنز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس سلسلے میں یہ G7 G8 ہو سکتا ہے کبھی بھی، اگر انڈیا پریشر ڈالے کہ جی ہمیں یہ رکھیں. اور اس طرح اب ظاہری بات ہے انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہم تو گلوبل ساؤتھ کے وہ لیڈر ہیں، اور اب جاپان ظاہری بات ہے اس میں ان کو سپورٹ کرے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ ہے وہ انڈیا کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وہ انڈیا کو گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ دیں گے. اور وہ کس طرح دیں گے؟ اس طرح نہیں کہ کوئی لیڈرشپ پڑھائی دی نہیں ہوتی یا یہ لیڈرشپ پاس آن کر دیا آپ کو. یہ بیسیکلی یو ہیو ٹو ڈو اٹ ود یور اون کنڈکٹ. آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنس کیسے ہیں، ملٹی لیٹرل ریلیشنس کیسے ہیں، آپ کی اکانومی کیسی ہے، آپ کتنی ریزیلینٹ ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں کس طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اسٹریٹجک چیلنجز لائک یوکرین کی وار، رشیا کی وار میں کس طرح آپ بیہیو کرتے ہیں، سپلائی چین میں آپ کا کیا کردار ہے، آپ کے پاس یوتھ، آپ کے پاس ٹیلنٹ، بہت سارے بڑے فیکٹر ہیں. پھر آپ کے لیٹن امریکہ یا افریقہ ایشیا میں کس طرح کے کانٹیکٹس ہیں، کیا تعلقات ہیں، یہ بہت کچھ میٹر کرتا ہے. افریقہ اور ایشیا میں تو چلو انڈیا کے ہلکا پھلکا ہے، لیٹن امریکہ میں انڈیا اوبیسلی ڈزنٹ ہیو دیٹ. بٹ یہ جو کشیدہ صاحب آ رہے ہیں
ان کے تعلقات کی جو بنیاد ہے یہ اسی وجہ سے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو میرا خیال ہے جو G7 کی سمٹ ہے وہ جاپان میں ہونی ہے مئی میں، ہیروشیما کا جو ان کا جو شہر تھا، ہیروشیما جہاں پہ امریکہ نے بام گرائے تھے World War II میں۔ اب یہ ظاہری بات ہے کشیدہ جو ہے وہ انوائٹ کریں گے کہ G7 کی سمٹ میں پارٹیسپیٹ کریں، اور G7 میں آپ کو پتہ ہے جتنے بھی برٹن، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان یہ سارے ہیں، امریکہ اور پلس یورپین یونین۔ تو اور جو اور یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک ٹائم آ رہا ہے کہ یہ انڈیا کو اس طرح کی جو فیور دے رہے ہیں، دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیوج فیور۔ سو پاکستان تو کہیں اٹک پٹک کے بھی قریب نہیں گرتا۔ کہاں پاکستان وہ ملک ہے جو جاپانیوں کہتا ہے یار ساڑھے قرضے معاف کر دو، اور ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے پائنا سے تھوڑے قرضے معاف کر لیں، اور کہاں پہ پاکستان جو ہے وہ، جہاں جاپان جو ہے اور انڈیا جو ہے وہ دے آر ورکنگ آن بزنس اینڈ ٹریڈ اینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان اور انڈیا جو ہے وہ کوئی ہائی سپیڈ ریلوے بنا رہے ہیں انڈیا کے اندر، اور جاپان کا جو کیا وہ شنکینسن سسٹم ہے وہ پتہ نہیں لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا جاپان نے انڈیا کو لون بھی دیے ہیں کافی زیادہ، 312 بلین ین کا لون جاپان نے دیا ہوا ہے انڈیا کو، گرانٹس بھی دی ہوئی ہیں کہ 5.12 بلین ین کی۔ پھر ٹیکنیکل کوآپریشن ہے جاپان نے انڈیا کو دیا ہوا ہے کوئی 8.5 بلین، بڑے تعداد پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر کلچرل یہ وہ، پھر آپ بائیلیٹرل ایگریمنٹس آپ دیکھیں 2021 میں ایگریمنٹ ہوئے، امپورٹنٹ ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، افواج کے حوالے سے، اور 2017 میں ایک پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی کے حوالے سے کوآپریشن ہوا ہے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، آپ ان کی ٹائم لائن دیکھیں دونوں ملکوں کی، دونوں ملکوں کے جو پرائم منسٹر ہیں ایک دوسرے ملکوں میں ہیں۔ 2022 میں پی ایم مودی گئے، 2022 میں جے شنکر بھی وہاں پہ گئے، 2022 میں انڈین وزیر اعظم مودی اور جے شنکر 2 دفعہ مطلب وہاں پہ گئے۔ 2019 میں ڈاکٹر جے شنکر جاتے رہے، کتنا امپورٹنٹ تعلق ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ ہمارا فورن منسٹر جو ہے وہ جاندے ہی انہوں ملکاں جتھے انہوں پتا ہو ڈالر آنا، یا جدھر اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے نیکسٹ ٹائم ٹو بی دا پرائم منسٹر، یہ جو ممالک ہیں یہ سپورٹ کر سکتے ہیں یا میری جو پروفائل بڑھ سکتی ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مینس کہ یہ نیکسٹ جنریشن آف لیڈرشپ جو ہے ہماری، وہ تو دیکھ ہی ان چیزوں کو رہی ہے کہ اس سے کیا ہوگا۔ جبکہ انڈیا کے جو جاپان کی طرف سے جو جسے کہتے ہیں نا آنا، 2022 میں پرائم منسٹر کشیدہ آئے تھے، ابھی پھر 2023 میں آ رہے ہیں، تو آپ امیجن کر لیں کہ کتنے امپورٹنٹ انڈیا نے زیادہ دورے کیے ہیں جاپان کے ایز کمپیئر ٹو جاپانیز انڈیا کے کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو سمجھ لگ گئی ہے کہ ہمیں اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنا ہے یا G7 میں جانا ہے تو ہمیں جاپان کے ساتھ ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ریلیشن رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے چائنا کو بھی کمپٹیشن میں دیکھنا ہے، ساؤتھ کوریا کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ریلیشن رکھنا ہے، پھر یہ کوڈ میں بھی ایک ان کا جو ہے وہ پارٹنر ہے۔ سو بائی لیٹرل ریلیشنز سیپریٹ ہیں، ملٹی لیٹرل ریلیشنز ان کے سیپریٹ ہیں۔ تو آپ امیجن کر لیں کہ کس طرح پہ بڑے پیمانے پہ دونوں ملک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ آج کا نہیں، یہ پرانے لگے ہوئے ہیں، یہ پرانے لگے ہوئے ہیں، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، اور یہ انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کے حوالے سے وہ یہ جو بات کی جاتی ہے دا کانفلنس آف ٹو سیز، اور دونوں ملک جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے ساتھ 2 اوشن لگتے ہیں۔ اب یہ جو انڈو پیسیفک کی ایک جو اسٹریٹجک اسپیس کریٹ ہوئی ہے، اور جاپان جو ہے وہ ڈیفینس پہ بھی پیسہ لگا رہا ہے، انڈیا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے، کوڈ کا جیسے میں نے پہلے کہا یہ ممبر ہیں ملٹی لیٹرل فورم کے، اور اس طرح اور بہت ساری اور پھر چائنا ان کا جو کامن کنسرن ہے، چائنیز وہ جو ٹیریٹوریل امبیشنز ہیں وہ جاپان اور انڈیا کے کامن کنسرنز ہیں۔ وہ جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی، ایسٹ چائنا سی میں چائنیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیریٹوریل امبیشن رکھتے ہیں، انڈیا دیکھتا ہے کہ یہ LAC کے اوپر چائنیز ٹیریٹوریل امبیشنز ہیں۔ سو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک بڑی جسے آپ کہہ لیں کہ بڑے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور یہ اس حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئی تھنک اس وقت کانگریس پارٹی پاور میں تھی جب انہوں نے جاپنیز پرائم منسٹر کو ریپبلک ڈے کی سیلیبریشن کے لیے 2014 میں بلایا تھا۔ سو اب یہ امیجن کر لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ انڈیا جو ہے اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ جاپنیز کے ساتھ ہونا چاہیے، بیکاز دے ریئلائزڈ کہ یہ جو ملک ہے یہ اٹ ہیز دا کی اور اٹ ہیز دا فیوچر
ان کے پاس فیوچر ہے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بیسیکلی کیونکہ امریکہ کے بھی پارٹنر ہیں، اینٹی چائنا، ویسے بھی بزنس، ٹریڈ، اکانومی کے حوالے سے بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، اور دے شیئر دا سیم ریجنل ویو، شیئر دا سیم ورلڈ ویو. تو ہمارا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. میرا خیال ہے اس کو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دیٹ ایز ویل. ہم بہت زیادہ، جیسے پاکستان جو ہے نا وہ بہت زیادہ اندر مصروف ہے، اندر کمرے جو باہر نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں. وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا روم کے باہر نکلے. بہت بڑی دنیا ہے، بڑا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ایک ویژن رکھنا پڑتا ہے، سوچ رکھنی پڑتی ہے، ایک قوم بننا پڑے گا، ایک آئیڈیاز رکھنے پڑیں گے، پہلے ملک کو، لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور پہلے ہم جو ہے نا وہ یہ چیزیں کریں گے تو پھر آگے کی طرف جا سکتے ہیں. پنجاب، میں تو بار بار ایک چیز کہتا ہوں، ڈلے بیرندہ کچھ بھی نہیں گیا، کوئی فرق نہیں پڑا پاکستان کو. آل واٹ وی نیڈ از کنسنٹریشن، انٹرسپیکشن، اور چل پڑو دنیا کی طرف، ایک قوم مان کے چل پڑو. بہت کچھ ہو سکتا ہے. بھارت کی یہ جو ترقی ہے، اٹ سیلف اٹ شوڈ بی، جسے وہ کہتے ہیں نا، سارٹ آف این انویگوریٹنگ سیرپ فار پاکستان. اٹ شوڈ بی اے انرجی بوسٹر ہونا چاہیے پاکستان کا، کہ دیکھیں یار اگر وہ ترقی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اگر بھارت کی بڑی پاپولیشن اینڈ وہاں پہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، دیز آر بیسیکلی، یہ انڈیا کی وہ ہیں اسٹرینتھ ہیں. وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پاپولیشن، اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ وہ ان نیسسری وارز میں نہیں کہیں گھسے. اور بھی بہت ساری چیزیں میں گنا سکتا ہوں. ہم تو اسی تو جنگاں پڑھ وڑتے سن، سانو ایس جنگ وڑ لو. ہمیں یاد ہے کہ جب آپ اگر 50s میں چلے جائیں تو جب امریکہ الائنسز بنا رہا تھا، ریجنل الائنسز بنا رہا تھا ٹو کاؤنٹر کمیونزم، تو پاکستان اس وقت بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کا حصہ ہوتا تھا. تو ہم جتنی بھی جو انسٹیٹیوشنل فارمیشنز، جو ریجنل فارمیشنز بنتی تھیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، تو ہم وہاں پہ گھس جاتے تھے. تو ہم نے وہاں پہ ایک فارمیشن تھا، جسٹ فارگیٹنگ اٹس نیم، تو جیسے تھا سینٹو تھا ساؤتھ ایسٹ، ہاں سیٹو تھا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن. ہم اس کا حصہ بن گئے. اساں کیا جی، وہ بیسیکلی بنگلہ دیش ادھر ہمارے ساتھ ہے، تو وہ ایسٹ پاکستان ہمارا وہاں ہے، تو ہمیں وہاں کا بھی ممبر بنائے. تو ہم سیٹو کا بھی بن گئے، سینٹو کا بھی بن گئے. سینٹو کا تو ٹھیک ہے ہم ادھر بن گئے، لیکن سیٹو کا بھی بن گئے بیکاز ہم نے کہا جی ہمیں اس طرح بھی رکھیں، ہماری ادھر بھی ہے. سو یہ ہم نے ان نیسسری وارس پک کی ہیں. ہماری لیڈرشپ ویژنری نہیں تھی. یہ چھوٹے دماغ کے لوگ تھے، چھوٹی سوچ کے لوگ تھے جو ہمیں رول کرتے رہے، جو اپنی ناک کے آگے سوچتے نہیں تھے کہ ملک بھی کیا چیز ہے. اور وہ جو ایلیٹ ایک ہے نا پرسپیکٹو، وہ نہیں جا رہا. یہ پروٹوکولز، یہ گاڑیاں، یہ پلساں ہیں، فلانے رولے، اس سے باہر نکلنا پڑے گا اگر آپ نے باقی ملک کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میرا خیال ہے ٹائم آ چکا ہوا ہے، عوام کو چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے، لیکن ان وے کہ ملک کے اندر انارکی نہ آئے، کیوس نہ آئے، انریسٹ نہ ہو، لالس نہ ہو، حالات خراب نہ ہوں، پاکستان کے اندر معاملات خراب نہ ہوں. اس سے کہ یہ نہ ہو کہ آپ چیزیں اپنے ہاتھ میں عوام لے، لیکن اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو، ایک جینوئن پبلک جو ہونی چاہیے. لیکن جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت بڑی تقسیم ہے، جو ڈیوائیڈ ہے، ایک طبقہ دوسرے طبقے کو محب وطن نہیں سمجھتا. یہ بہت بڑی غلط ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دیتی تھی سرٹیفکیٹ کہ تم محب وطن ہو، تم محب وطن نہیں ہو. ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر خود کویسچن مارک لگ گیا کہ وہ عمران خان نے لگا دیا کہ یہ محب وطن ہی نہیں ہے، جس طرح جنرل باجوہ کے اوپر کویسچن مارک لگا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو اسٹیبلشمنٹ جو یہ غلطیاں کرتی تھی کہ اس کو کہہ دو یہ محب وطن ہے، اس کو کہو یہ محب وطن نہیں ہے، یہ پیار کرتا ہے وطن سے، یہ عاشق ہے، یہ نیشنلسٹ ہے. اب وہ اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے نا وہ کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے. سو دا کویسچن از کہ یہ سب محب وطن ہیں، کوئی ملک کے خلاف کام نہیں کر رہا ہوتا. صرف پرسپیکٹیو علیحدہ، اور اس پرسپیکٹیو میں ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے، ڈائلاگ کا راستہ نہیں ہونا چاہیے، طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو کہ اسٹیبلشمنٹ طاقت کا استعمال کر رہی ہے، آج عمران خان جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے سڑکوں پہ آ کے ان کو جو گندا کیا اور وہ اس طرح ہوا، وہ پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں. سو آل واٹ وی نیڈ از وی نیڈ ٹو موو فارورڈ، مارچ آن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ود اے ویژن. پاز اینڈ تھنک، کلوزو، سوچو، پلان بناؤ اور چل پڑو. 2 4 5 سال میں چیزیں ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں. 230 40 ملین کا ملک ہے، کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے، مطلب بڑا ملک ہے. اور ہم جو ہے ویسے کنزیومرسٹ اکانومی ہے، کام ہو سکتا ہے. دا پیپل شوڈ ہیو ٹرسٹ ہونا چاہیے.
آن دا اسٹیٹ، کیونکہ ٹرسٹ ہی سب سے امپورٹنٹ چیز. تھنگز ول بی گڈ. تھینک یو ویری مچ.